बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मा, हम इस घर में रहेंगे? वो बैग थामे घर के बाहर खड़ी उदासी और खौफ से बोल रही थी। इतने आलीशान घर से निकलकर इस बंजर से वीरान घर में आना उसको उदास कर गया था। इस घर के ताले लगे मकड़ी ज़दा जालों को देखकर दिल कर रहा था कि वहीं से पलट जाए। यूं भी उसे ऐसी जगहों से शदीद डर लगता था। उस पर तज़ा जिस मोहल्ले में वो आए थे, ये जगह खासी गुंजान थी क्योंकि नई आबादी थी और नए प्लॉट कट रहे थे। जिस गली में उनका टूटा फूटा मकान था, उस गली में सिर्फ 3 से 4 घर आबाद थे। जिसके सर से साहिबान उठ जाए वो औरतें ऐसी ही दरबदर की ठोकरें खाती हैं। माँ तलखी से कहती अपने छोटे से बटुए में से ताले की चाबी निकालने लगी। अम्मा, मुझे ना इस घर को देखकर हौल उठ रहे हैं, जी घबरा रहा है मेरा। वो बोली तो ताला खोलती फौजिया ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। अब ये हौल तुझे यकीनन रोज उठेंगे, इसीलिए आदत डाल ले, क्योंकि अब यहीं रहना है। मैं तेरे लिए शाही महल में रहने का बंदोबस्त नहीं कर सकती। गुस्से से कहते वो ताले पर जोर लगाने लगी जो जैम हो गया था। अब ये मुआ मनहूस ताले को क्या हो गया है जो इस बेहिस दुनिया की तरह खुद भी परेशान करने पर तुला है। ताले को दरवाजे पर मारते वही गुस्से से चिड़चिड़ाई लाख जान लगाने के बावजूद ताले ने खुलने से इनकार कर दिया। लाओ अम्मा, मैं कोशिश करती हूँ। माँ का गुस्सा देखकर उसने मदद की पेशकश की। रहने दे, एक पानी की बाल्टी और ये हल्का सा बैग तो सरकता है नहीं तुझसे। जान लगाकर ताला कैसे खोलेगी? सिद्रा को झड़कती फौजिया ने अपनी चादर ऊपर लपेटी। आज तो ये ताला जीतेगा या मैं। जब इंसानों पर बस न चला तो वो ताले से जंग लड़ने लगी। सिद्रा अफसोस से अपनी माँ को एक बेजान चीज से जंग करते देखने लगी। अपनी माँ की इस हालत पर हंसी भी आ रही थी जिसे वो कमाल महारत से जब्त कर गई, वरना ताला ना खुलने का दोष भी उसी के सर आता। मुस्तकिल नाकामी की सूरत देखने के बाद फौजिया ने चाबी नीचे फेंक दी और खुद गुस्से से चबूतरे पर बैठ गई। चबूतरे पर बैठकर बटुए में से फोन निकालने लगी। अब तू क्या कर रही है? सिद्रा को चाबी उठाते देखकर कड़े तेवरों से पूछा। अम्मा, एक कोशिश, मुंह बसोड़ते कहा। तमाशे मत कर, एक जगह बैठ जा, अभी सामान आ रहा है तो फिर उस सुजुकी वाले से ही ताला तोड़वा लेंगे। फौजिया ने कहते हुए अपनी धान पान सी नाजुक बेटी को एक नज़र देखा और सुजुकी वाले को फ़ोन मिलाने लगी। जब सिद्रा की खुशी से झिलमिलाती आवाज़ आई, अम्मा, ताला खुल गया। सिद्रा की आवाज़ पर फौजिया ने हैरत से सर उठाया। कैसे? तेरे से कैसे खुल गया? वो हैरत से पूछ रही थी क्योंकि उन्होंने सर तोड़ कोशिश की थी इस ताले को खोलने की। पता नहीं अम्मा, बस ताला लगाकर चाबी हल्की सी घुमाई और खुल गया। वो सादा से अंदाज में बताते ज़मीन से बैग उठाने लगी, जबकि फौजिया भी सर झटकते उठ गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि ताला सिद्रा से खुल जाएगा। घर के अंदर आए तो अंदर से घर की बनावट इतनी बुरी ना थी। 2 कमरे बने थे, छोटा सा बरामदा, फिर सहन, और सहन के ही एक तरफ बंद किचन और दूसरी तरफ बाथरूम। अम्मा, ये घर बहुत छोटा है ना? सिद्रा दिल महसूस कर रह गई थी। वो जिस फर्निश्ड घर से आई थी उसके मुकाबले में ये घर बहुत मामूली और छोटा था। अब तो यहीं रहना है। शुक्र अदा कर अल्लाह ने बेघर नहीं किया। यहाँ के प्लॉट भी 6-6 लाख के हैं, सिर्फ कोरी ज़मीन 6 लाख की। इतना बना हुआ घर सिर्फ 4 लाख में मिल गया। ये भी खुश नसीबी ही है, वरना क्या करते। अम्मा ने नाशुक्री पर टोका तो वो लब भीज गई। अम्मा, आपको ये बात अजीब नहीं लगती? क्या कुछ गलत नहीं लगता कि भला वो लोग हमें बना बनाया घर प्लॉट के भी आधी कीमत में क्यों दे रहे हैं? वो जब से मचलता सवाल एक बार फिर पूछ बैठी। मुई मनहूस जबान मत निकाल, खुदा का शुक्र अदा कर रोड से धक्के नहीं खाए। ये अल्लाह का करम है कि उसने बेघर नहीं किया। तेरे मरहूम अब्बा के नेकियों का सिला है, वरना उनके भाई बहनों ने तो अपने ही खून का हक मार लिया। खुदा बर्बाद करे उन्हें। यूं यतीम बच्ची के हक पर डाका डाल लिया, वो भी अपनी ही भतीजी।
وہ ایک بار پھر کوسنے دینے لگی تھی۔ سدرا انہیں چھیڑنے گئے شوشے پر پچھتائی۔ چھوڑو نا اماں، جو ہونا تھا سو ہو گیا، وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، جبکہ فوزیہ مزید بگڑ گئی۔ کیوں؟ اپنے پھوپھی تائی کے بارے میں سن کے اچھا نہیں لگ رہا تجھے؟ ارے منحوس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 30 لاکھ حصہ بنتا تھا اور 3 لاکھ دے کر نہ جانے کون سے کاغذات دے کر گھر سے نکال دیا۔ خدا غارت کرے تمہاری سارے تدھیان کو۔ وہ غصے سے چیختی کھڑی ہو گئی اور گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جہاں باہر سامان سوزوکی کے لیے آ گیا تھا۔ اماں، جب اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو کیوں بد دعائیں دیتی ہو؟ وہ منہ بناتے پلٹی ہی تھی جب اسے اندھیرے کمرے میں کسی کی چمکتی آنکھیں محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے کوئی بغور اسے ہی گھور رہا ہو۔ اس کی آنکھیں باقاعدہ روشن تھی۔ سدرا کو یوں لگا کہ اندر جو بھی ہے اس کے دیکھتے ہی وہ آنکھیں مسکرائی ہیں، لیکن اس خالی گھر میں یہ کس کی آنکھیں تھیں؟ کیونکہ اماں تو گھر سے باہر گئی تھی۔ پل بھر میں اس کے پاؤں خوف سے کانپنے لگے، ماتھا پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نے پاؤں بری طرح جکڑ لیے ہوں، اور چیخنے سے بھی قاصر تھی کہ منہ کھولے وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ کانپتے دل سے وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی اماں اندر آ جائے، ورنہ شاید وہ یہیں گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ ابھی وہ ویسے ہی ٹھہری بنی ان آنکھوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی جب اس کی ماں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہے اور اندر کیا گھور رہی ہے؟ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹی حالات دیکھتے وہ گھبرا کر بولی، جب سدرا نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے سدرا۔ سدرا کی پیٹھ تھپکتی وہ پریشانی سے بولی جب وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتی کانپنے لگی۔ اماں، اندر کوئی ہے؟ وہ کانپتے ہوئے کمرے کی جانب اشارہ کرنے لگی جب فوزیہ اس کو الگ کرتی اندر جانے لگی، لیکن سدرا نے فوراً ہاتھ تھام لیا۔ اماں، اندر مت جائیں، وہ سہمتی نرم لہجے میں بولی تو فوزیہ نے گہری سانس لی۔ کچھ نہیں ہوتا، صبر کر۔ وہ سدرا کو وہیں چھوڑ کر خود اندر گئیں اور موبائل کی ٹارچ جلائی تو کمرہ خالی پایا اور بے اختیار پھر اپنا ماتھا مسلا۔ جناتی اور آسیب زدہ کہانیاں سن تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں ہے اندر، اپنے دماغ سے یہ خرافات نکالو تاکہ سکون سے رہ سکو یہاں۔ سدرا کو نرمی سے بولتی وہ سائڈ پر ہٹ گئی، جبکہ اندر اپنی اماں کے آنے کے بعد وہ خود ڈرتے ڈرتے اس کمرے میں گئی تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب بھینچ گئی، گہری سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا جتنا ابھی اسے محسوس ہوا تھا۔ شاید وہ غلط تھی اور ضرورت سے زیادہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ جب گھر خرید رہے تھے تب سے وہ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اس گھر میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوگا، لیکن شاید یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ وہ اتنے بھرے پورے گھر سے آئی تھی کہ یہ ویرانیت اسے بری طرح ڈس رہی تھی۔ یہ بھی درست تھا کہ اس نے آسیب زدہ کہانیاں سن رکھی تھیں اور اسے ہارر موویز دیکھنے کا بھی شوق تھا، تو ممکن تھا یہ سب اسی وجہ سے ہو۔ وہ لب بھینچ کر کچن کی طرف کونے میں کھڑی ہو گئی جب اس کی ماں جھاڑو پکڑ کر اس کے پاس آئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے۔ میں نے کمرے میں بلب لگوا دیا ہے۔ ایک کام کر، جلدی سے جھاڑو لگا لے تاکہ ان سے بھاری سامان کمرے میں سیٹ کروا دوں۔ ایک کمرے سے جھاڑو نکال، پھر میں پوچھا لگا لوں گی۔ وہ بول کر بالٹی میں پانی بھرنے لگی اور اس میں ایک بوسیدہ پرانی قمیص ڈالی، جبکہ سدرا ایک بار پھر ٹھٹک گئی تھی۔ یہ مکان تو سال بھر سے بند تھا، تو پھر نلکوں میں پانی کیسے؟ اور بجلی؟ یہاں تو جس علاقے میں وہ تھے بجلی کا کام ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں، یہ پانی کیسے آ رہا ہے نلکوں میں، اور بجلی کیسے؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ پائی۔ سدرا کے سوال پر پل بھر کو فوزیہ بھی ٹھٹک کر رکی۔ واقعی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ زیادہ ذہن مت لڑاؤ، ایجنسی والے نے کہا تھا ہمیں اس گھر میں کوئی مصلحت نہیں ہوگی، تو اس نے یہ سارے کام کروائے ہوں گے۔ بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہ جھاڑو لگانے کا اشارہ کیا تو سدرا کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جھاڑو لگاتے اسے جھاڑو میں ایک سرخ گلاب ملا جو پورا کھلا ہوا تھا، تازہ گلاب۔ اس کی دل فریب خوشبو حواس معطر کر رہی تھی۔
وہ گہری سانس لیتی اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی، جب ایک دم چونک کر اس گلاب کو خود سے دور کیا۔ یہ گھر تو سال بھر سے بند تھا، پھر یہ تازہ گلاب کیسے؟ وہ اس متعلق اور سوچتی جب پیچھے سے اس کی ماں چلائی، اس سوکھے گلاب کو بعد میں گھورنا، وہ لوگ سامان رکھ کر چلے گئے تو پورا مہینہ سامان کھسکانے میں لگ جائے گا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس جو خاص کر بلواؤں، جلدی سے جھاڑو لگاؤ۔ فوزیہ غصے سے بولی تو سدرا حیرت سے اسے پھر اس گلاب کو دیکھنے لگی۔ وہ لفظ سوکھے پر ٹھٹک گئی کہ وہ گلاب تو بالکل تازہ تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہی اس گلاب کو نیچے پھینکتی جلدی سے دیواریں جھاڑتی جھاڑو لگانے لگی۔ جب بے دہانی میں وہی گلاب اس کے پاؤں تلے کچلا گیا اور پل بھر میں اس کی تازگی دور ہوتی وہ سوکھے پھول کی ٹوٹی پتیوں میں بکھر گیا۔ وہ جلدی جلدی جھاڑو لگا کر فارغ ہوئی اور پھر اس کی ماں نے اس کمرے میں پوچھا لگایا۔ جو لڑکے سامان گھر میں اتار رہے تھے انہیں کو چند سو اضافی دیتے ہوئے گھر کا سامان سیٹ کروایا۔ جب وہ لوگ سامان رکھ کر چلے گئے تو سدرا اور فوزیہ جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ سدرا کچن صاف کرنے لگی اور فوزیہ باہر کا حصہ۔ شام تک وہ لوگ گھر سمیٹ چکے تھے، اس کے باوجود کافی صفائی باقی تھی۔ سلنڈر وہ ساتھ لائے تھے، اسی لیے سدرا کپڑے تبدیل کر کے روٹیاں بنانے لگی اور فوزیہ اپنا سامان جمانے لگی۔ ایک کمرے میں انہوں نے بیڈ اور فرنیچر سیٹ کیا اور دوسرے میں صوفے وغیرہ ڈال کر فوزیہ نے اپنی سلائی مشین ڈالی تھی۔ سدرا جب کھانا بنا چکی تو ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تو گھر میں آرام کر میں ذرا پڑوسیوں کو دیکھا کہ کس طرح کے ہیں، کبھی مدد کی امید رکھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بول کر چادر اوڑھنے کی نیت سے اٹھنے لگی کہ تکن سے چور سدرا فوراً کھڑی ہوئی۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی، وہ جھٹ سے بولی۔ اس سے پہلے کہ فوزیہ کوئی جواب دیتی ایک دم سے بتی بجھ گئی۔ سدرا ڈر کر ماں کے قریب ہوئی۔ یہ کوئی ہارر فلم نہیں چل رہی سدرا، لا مجھے دیکھ۔ سدرا کو جھڑکتی وہ کھڑی ہوئی اور موم بتی جلا کر کمرے میں لائی۔ اماں میں اکیلی نہیں رہوں گی، سدرا نے ایک بار پھر کہا تو وہ گہری سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی اور سدرا کو بھی لیٹنے کا اشارہ کیا۔ سدرا جس قدر تھکی تھی تو تھکن کے یہ عالم تھا کہ وہ کھلی آنکھ سے بھی سو جاتی، لیکن نئی جگہ تھی، وہ بھی جب اسے اس جگہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ نیند تو آنا مشکل تھی، لیکن فوزیہ نے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کا سر سہلانے لگی تو وہ آہستہ آہستہ بند ہوتی آنکھوں سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس نے کروٹ بدلی۔ جس طرف اس نے کروٹ بدلی وہاں پہلے ہی کوئی بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سر پر ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے ذرا سی آنکھ کھولی، اوپر دیکھا تو اسے کسی کی پرچھائی نما چھبی نظر آئی۔ وہ فوزیہ سمجھتے واپس آنکھیں موند گئی۔ ابھی بھی کوئی اس کے سر میں نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا جب اچانک سے لائٹ آ گئی۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ امی لائٹ بند کر دیں۔ نیند میں ڈوبی خمار آلود آواز میں اس نے اپنے سر پر سہلاتے اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو احساس ہوا سر پر تو کسی کا ہاتھ ہی نہیں ہے، پھر سہلا کون رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی کہ اس کے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں، اس کی امی نہیں تو پھر اس کے سر کو کون سہلا رہا تھا؟ وہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ پہلے گرمی سے پسینے آ رہے تھے، اب خوف سے۔ نہ جانے اس کے اندر کہاں سے اتنی توانائی آئی کہ وہ چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ امی! وہ کمرے سے باہر بھاگتے چیخی تھی اور دوسرے کمرے اور پورشن روشن گھر میں فوزیہ کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ امی! اب کہ اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی تھی جب گھر کا داخلی دروازہ کھول کر فوزیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے سدرا؟ گلی کے کونے تک تیرے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، باہر گئی تھی، مر نہیں گئی تھی۔ وہ غصے سے بولتی پاس آئیں، لیکن اس کا کانپتا وجود دیکھ کر فوراً اس کو سینے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا سدرا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری ایسی حالت؟ وہ اس کا پسینے سے شرابور وجود اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ جب وہ پیچھے ہوتی مزید رونے لگی۔ امی مجھے یہاں نہیں رہنا، امی یہاں کوئی ہے، خدا کے لیے مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بولتے ہوئے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ فوزیہ نے پریشانی کے عالم میں لب بھینچ لیے۔ سدرا کے سونے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے پڑوسیوں کے پاس گئی تھی تاکہ قریب دکان اور دوسری چیزوں کے متعلق پوچھ سکیں۔ تب باتوں ہی باتوں میں پڑوسیوں نے بھی گھر کے متعلق بات کی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ٹک پاتا، اس گھر میں شرپسند جنات ہیں۔ جب ایجنسی والے نے سستا بیچ دیا
کیونکہ کوئی بھی اس مکان کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس حد تک کہ اس گھر کے مالک نے اس گھر کو RCC تعمیر کروایا تھا۔ اس گھر کی مالیت 18 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ سب سنتے ہی وہ سکتے میں آ گئیں، لیکن فی الوقت اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کے۔ اگرچہ کچھ ہوتا بھی تو وہ جنات کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی۔ وہ گھر آئی اور اب سدرا کی یہ حالت فوزیہ کو مزید پریشان کر گئی۔ کچھ نہیں ہے، میں بس باہر گئی تھی کچھ دیر کو۔ 2 سال کے بچے کی طرح ڈر رہی ہے سدرا۔ وہ جان بوجھ کر عام سے لہجے میں سدرا کو بولی تو سدرا اور زور سے رونے لگی۔ اماں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ گھر میں آسیب ہے، وہ بھی بہت خطرناک آسیب۔ وہ مجھے یوں چھو رہے تھے، میرے بالوں کو سہلا رہے تھے، سر کو چھو رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے یقین دلانے لگی جب فوزیہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ یہ دنیا بہت خراب ہے سدرا، اس سے زیادہ میں تجھے اور کیا مثال دوں؟ تو اپنے ابا کے گھر والوں کو ہی دیکھ لے۔ باپ مرا نہیں کہ تجھے بے گھر و بے آسرا کر دیا۔ جب اپنوں کا یہ حال ہے تو غیر کیا کریں گے؟ اگر میں تیرے بولنے پر یہاں سے جاتی بھی ہوں تو کہاں جاؤں گی بتا؟ تیرے پاس کوئی جگہ ہے؟ ان کے کہنے پر سدرا نے رونا بس کر دیا اور بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری بچی، تھوڑا صبر کر لے، اللہ ساتھ ہے نا، تو پھر انسان اور جنات دونوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کر بے فکر ہو کر سو جایا کر۔ سدرا کے سر پر مامتا سے ہاتھ پھیرتے وہ بولی تو سدرا خاموشی سے گلے لگ گئی۔ اسے افسوس ہوا تھا اپنی بزدلی پر۔ اس کی ماں جان بوجھ کر تو اس ویرانے میں نہیں آئی تھی، لیکن اس کی یہ حرکتیں، وہم اور خدشات ضرور اس کی ماں کو پریشان کرتے۔ سوری اماں، وہ معافی مانگنے لگی۔ فوزیہ نم آنکھوں سے لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سدرا کو جھوٹ اور وہم نہیں ہے، لیکن وہ بھی مجبور تھی، اسی لیے کل ہی دم کا پانی گھر کے کونوں میں چھڑکنے کا تہیہ کر لیا۔ اگلے دن صبح فوزیہ فجر میں اٹھی، ساتھ سدرا کو بھی اٹھایا۔ نماز کے بعد سدرا تو واپس سو گئی اور فوزیہ قرآن پاک پڑھنے لگی۔ تلاوت کر کے اس نے ایک گلاس میں پانی لیا، اس پر دم کیا اور گھر کے ہر کونے میں وہ پانی چھڑکنے لگی۔ جب اپنے اور سدرا کے کمرے میں چھڑکا تو سدرا کا وجود اکڑا، لیکن فوزیہ کی توجہ اس جانب نہ تھی، اور پھر فوزیہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس کا جسم نارمل ہو گیا۔ فوزیہ کمرے سے باہر نکل گئی، صفائی کرنے لگی کیونکہ سدرا کو کام کی عادت نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے کل بہت محنت کی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی مشین سیٹ کرنے لگی تو کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں وہ وقت یاد آ گیا جب ان کی اماں نے زبردستی انہیں سلائی سکھائی تھی، اور وہ روئی تھی سیکھتے ہوئے کہ وہ کیوں سیکھیں، ان کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پر ان کی اماں نے زبردستی کی تھی کہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، جیسے اب ان کا بدلا تھا۔ 19 سالہ بہترین اور خوبصورت ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد انہیں بیوگی اور ان پریشانیوں کا چہرہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ سسرال کے لگ ہی گھر بار چھن چکے تھے، اور یہ عادت پوری ہونے کے بعد ان کا خرچہ بند کر دیا۔ ان کے کھانے پینے پر روک ٹوک پابندی۔ جب انہوں نے اپنے سوالوں پر اپنے سلائی کے ہنر کو واپس سیکھنا شروع کیا کہ بہت عرصہ ہو گیا تھا اور کوئی ہنر تو تھا نہیں، نہ ہی تعلیم اتنی تھی۔ 1 مہینہ تیاری کر انہوں نے محلے کی عورتوں سے سلائی کے کپڑے لینا شروع کر دیے تاکہ ضروریات پوری کر سکیں، لیکن یہ سب ان کے سسرال والوں کو برداشت نہیں ہوا تھا کہ وہ باہر سے سلائی لیں، ورنہ یہ ان کی بے عزتی تھی کہ وہ بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے 3 لاکھ دیتے بھابھی اور بھتیجی کو نکال باہر کیا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد انہیں اس گنجان بستی نے آبادی میں 3 لاکھ کا گھر ملا تھا۔ سر پر سے شوہر کا سایہ ہٹا تو دنیا کے سرد و گرم کا اندازہ ہوا۔ اب بیٹی کی تعلیم ہو یا اس کا جہیز یا کھانا پینا، سب انہیں ہی کرنا تھا۔ ان کے محلے کی عورتوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے کپڑے انہی سے سلوائیں گی۔ اب وہ بیٹھی مشین صاف کر رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی اپنی ماں کے آنسو نہ دیکھنے کے باوجود سدرا سمجھ گئی تھی کہ وہ رو رہی ہیں، یقیناً اپنی بے بسی پر رو رہی ہوں گی۔ وہ نم آنکھوں سے واپس اپنے کمرے میں پلٹ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے بیٹھنے پر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسو تسمے کی صورت بہنے لگے۔ وہ گہری نیند میں تھیں جب اسے لگا جیسے اس کے اوپر کسی بھاری چیز کا وزن رکھ دیا گیا ہو۔ سانس رکنے لگی۔ جب وہ وحشت زدہ سی اٹھ بیٹھی، کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ ایک مرتبہ پھر ڈر گئی تھی اور یہی بتانے اپنی ماں کے پاس گئی تھی، لیکن ان کی سسکی سن کر وہ تھم سی گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اذیت کے سفر سے گزر رہی تھی، ان کو مزید اذیت نہیں دے سکتی تھی۔ پلیز
आप लोग जो भी हैं, खुदा के लिए हम लोगों को परेशान न करें। हम लोगों के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वो बुरी तरह रोते कांपते हाथ जोड़ते उस कमरे में किसी अनदेखे वजूद से बोल रही थी जब अचानक से उसे चूड़ी की खनक सुनाई थी। कौन है? वो डर कर एकदम उछली। रंग सर्द पड़ने लगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दें, पर प्लीज़ ऐसा मत करें, वो बुरी तरह कांपते कहने लगी। इस बात से अनजान कि सबसे बड़ी गलती उसकी माँ उन्हें छेड़ कर चुकी थी। उनके मकान में जहाँ उनका बसेरा था, उनका घर था, वहाँ दम का पानी छिड़क चुकी थी। जो उस घर में मौजूद थे वो तो पहले ही शरपसंद थे। समझौता भी ना हुआ था कि उसकी माँ ने उन्हें मजीद भड़का दिया, और अब उसकी माफ़ी और मिन्नत समाजत किसी काम की नहीं थी। वो ऐसे ही रो रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यानी उसकी माँ थी। दरवाज़ा खोलो सिद्रा। बड़ी खुशगवार आवाज़ थी। उनकी हैरत हुई। अभी तो उसकी माँ रो रही थी और अब अचानक इतनी खुशगवार आवाज़। कपड़े तब्दील करके आ रही हूँ अम्मी, वो बोली और जल्दी से अपने आंसू पोंछते कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनट कमरे से बाहर निकली तो दूसरे कमरे में फौजिया कपड़े काट रही थी। मेरी चांद सी बच्ची कब उठी सोकर? सिद्रा के कपड़े तब्दील देख मोहब्बत से पूछा। जब आपने दरवाजे पर दस्तक दी मैं तभी उठी थी, वो बोलते कमरे से निकलने लगी जब फौजिया की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। मैंने तो दरवाजे पर दस्तक दी ही नहीं, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, वो हैरत से बोली। बेटी की बात पर वो भी ठिठक गई थी, लेकिन जबकि सिद्रा का चेहरा एक बार फिर रंग तब्दील करने लगा था। नींद में थी अम्मी, शायद मेरा वहम था। वो बात बदल गई। फौजिया भी नाश्ता बनाने का बोलकर अपने कमरे में आ गई। वो नाश्ता बनाने की नीयत से किचन में आई तो जैसे पांव पत्थर के हो गए। सामने ही छोटी सी स्लेब पर नाश्ता तैयार रखा था। अम्मा, क्या तुमने नाश्ता तैयार किया है? वो दिल पर हाथ रखे पूछने लगी। नहीं, सारे काम कर दिए हैं सिवाय नाश्ते के। नाश्ता तुम बना लो, वो मसरूफ से अंदाज में बोली जब सिद्रा वहीं दरवाजे के पास बैठती चली गई। दिल अजीबो गरीब के धड़क रहा था। काफ़ी देर वो वहीं पत्थर बनी सुन बैठी रही। होश तब आया जब फौजिया चिल्लाती उसके सर पर पहुंची। मजाल है जो ये लड़की कभी सुधर जाए। नाश्ता बनाने के लिए बोला था, यहाँ बैठ किसी अनजान मौत का गम मना रही है। फौजी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब किचन में नाश्ता तैयार देखा। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी फुर्ती भी आ गई और इतना अच्छा नाश्ता। नाश्ते की शक्ल देखते ही वो खुशगवार हैरत से बोली। सिद्रा भी उठ खड़ी हुई। वो चाहने के बावजूद कुछ न बोल सकी। फौजिया नाश्ता उठाए कमरे में चली गई और सिद्रा को भी बुलाया तो मजबूरन उसे जाना पड़ा। माँ के साथ बैठ उसने नाश्ता किया। बिलाशुबा उसने इतना मज़ेदार नाश्ता आज से पहले कभी नहीं किया था, लेकिन ये भी वही जानती थी कि उसने जहर मारने वाले हलक में उतारे थे। और फौजिया पूरे नाश्ते के दरमियान बेयकीनी और हैरत का इजहार ही करती रही थी। नाश्ते के बाद फौजिया अपने काम में लग गई और वो बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठ गई। वो तिनके से कच्ची ज़मीन पर क्रॉस का खेल खेल रही थी। वैसे तो ये 2 अफराद का खेल था, लेकिन वो दोनों खुद ही खेल रही थी जब अचानक दूसरी जानिब निशान खुद ब खुद बनने लगे। वो बेध्यानी में खेलती गई। उसको एहसास तब हुआ जब वो हर खेल हारती चिड़चिड़ा कर उठी, लेकिन वहाँ किसी को न पाकर चकरा गई। रात तक उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसी के साथ हो रहा है, जबकि उसकी माँ पर कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा। उनको इस घर में रहते 1 महीना हुआ था। बज़ाहिर दिखने में सब कुछ सही था। इस घर में आने के बाद फौजिया के काम और माल में इजाफा हो रहा था। यूं कहना बेहतर था कि जब से वो इस घर में आई थी किस्मत खुल गई थी। 1 के बदले 10 सिलाइयाँ मिल रही थी। उसके मोहल्ले के चंद घर उससे बहुत इजहार खैरियत कर रहे थे कि वो यहाँ टिकने वाली पहली औरत थी, वरना 2 दिन से ज़्यादा इस घर में कोई रह नहीं सकता था। और अब तो वो इस घर को छोड़ने का भी इरादा नहीं रखती थी। उसने बचपन में सुन रखा था कि जिन्नात हर जगह होते हैं, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे। जहाँ नेक जिन्नात होते हैं वहाँ इंसान बहुत जल्दी पनपता है। यकीनन इस घर में भी नेक जिन्नात थे, और जो लोग पहले यहाँ थे यकीनन वो लोग थे जिनकी वजह से इन जिन्नात ने उन्हें टिकने नहीं दिया। लेकिन अब तो सब ठीक था। फौजिया इस बात से अनजान थी कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी जो उसे जल्द लपेट में लेने वाली थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब वो सिद्रा को पुकारने लगी। सिद्रा, बाहर आ, सिलाई के पैसे आने हैं, आज बाहर से खाना मंगवाएंगे। वो सिद्रा को पुकारने लगी लेकिन जवाब नहीं मिला।
2 سے 3 بار مزید پکارا، لیکن جب سدرا کی جانب سے جواب نہ آیا تو وہ غصے سے کھڑی ہوں۔ ایک تو یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ غصے سے وہ کمرے میں آئیں تو اندر کا منظر دیکھ ان کے پیروں تلے زمین کھنچ گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں سدرا کو دیکھتی رہی۔ شیشے کے سامنے کھڑی 16 سنگھار کر رہی تھی۔ گہری سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پر مل رہی تھی۔ تعجب کی بات اس کا تیار ہونا ہرگز نہیں تھا۔ تیار تو اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا لباس تھا وہ جو صحیح معنوں میں ان کی روح لرزا گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا رنگ چاند کی طرح دمک رہا تھا اور وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے فوزیہ کے چلانے کی آواز بھی نہ آئی۔ سدرا، یہ سب کیا کر رہی ہے؟ اور یہ دلہن کا لباس؟ فوزیہ کی پریشان کن آواز پر ایک ٹیڑھی ناگوار نگاہ سدرا نے اپنی ماں پر ڈالی اور واپس اپنے ہونٹوں پر لپسٹک ملنے لگی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، یہ لباس کہاں سے آیا اور دلہن کس لیے بن رہی ہے؟ وہ قریب آتی اب کے زور سے چیخیں، لیکن سدرا کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ فوزیہ کو کچھ بہت عجیب لگا۔ اس کا انداز بے حد عجیب تھا، سب سے بڑھ کر اس کا دیکھنا۔ اس نے جس طرح فوزیہ کو دیکھا تھا وہ انداز سدرا کا نہیں بلکہ کسی تیز ترار تجربہ کار عورت کا تھا۔ اور اس کے پاس دلہن کا لباس کیسے، وہ بھی اس قدر عالیشان لباس؟ سدرا اب کے ڈرتے ہوئے پکارا جب لپسٹک کو نیچے رکھتے وہ اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں چندا؟ وہ پیچھے مڑتے کسی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ یہ فوزیہ کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ فوزیہ نے جب نظریں موڑ سدرا کی نظروں کے رخ پر دیکھا، کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ سدرا، وہ روتے ہوئے سدرا کے قریب گئی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی؟ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک تھی؟ نہیں، شاید بالکل نہیں۔ وہ بہت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے خود غور نہیں کیا تھا۔ اب جب غور کر رہی تھی تو دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے سانس رک گئی تھی۔ وہ جو اپنی خوشی کا، اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی، سب ایک لمحے میں خاک ہو گیا تھا۔ سدرا کا انداز و اطوار تو پہلے سے ہی بدلے ہوئے تھے، پر انہوں نے غور نہیں کیا تھا۔ انہیں سب یاد آ رہا تھا۔ جب وہ یہاں شفٹ ہوئے تھے تب ان کی بیٹی مستقل انہیں اس گھر سے جانے کا بول رہی تھی، پر وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا تھا کہ سدرا بہت خاموش ہو گئی ہے۔ ایک بار وہ گھر سے باہر جا رہی تھی تو سدرا انہیں روک رہی تھی، لیکن وہ سمجھا کر چلی گئی تھی، اور جب واپس آئیں تو وہ ایک کونے میں گٹھری بنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ انہوں نے پریشانی سے اس کی طبیعت پوچھی تو محسوس ہوا وہ بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی ہو، اور پھر انہیں انکار کر دیا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ زیادہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ابا کی یاد آ رہی ہے، اور ایسا کئی بار ہوا۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ سدرا سہمی ہوئی ہے، پر وہ فوزیہ کو کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، اور فوزیہ بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ پھر اچانک سدرا میں ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ سدرا کے چہرے سے ڈر اور خوف سب چلا گیا۔ وہ بالکل بدل گئی، ہر کام وقت پر ایک دم پرفیکٹ، جبکہ اسے تو ڈھنگ سے ایک کام نہیں آتا تھا۔ اس کے کام میں بھی اس قدر پھرتی آ گئی، وہ جیسے ہی کام بولتی اس کے کچھ لمحے بعد کام ہو چکا ہوتا۔ اس بات پر وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے کام کرنے کے پیچھے اتنی بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر خوش خوش رہنے لگی تھی۔ اور پھر اس پر فوزیہ نے شکر منایا تھا کہ اب سدرا کا ڈر خوف نکل چکا ہے۔ پھر وہ بار بار انہیں باہر بھیجنے کے بہانے ڈھونڈتی، اور جب کبھی وہ سدرا کو ساتھ چلنے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتی۔ اپنی کامیابی، اپنے پیسوں کو لے کر وہ اس قدر خوش تھیں کہ ان سب باتوں کی مثبت سمجھتی نظر انداز کرتی نہیں۔ اور اب جو کچھ ہو رہا تھا، سدرا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سدرا کا بازو پکڑ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک گندی عورت، پیچھے ہٹ، وہ بھاری زرانہ آواز میں غرائی تو فوزیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ڈر سے جسم کانپنے لگا۔ یہ آواز سدرا کی تو ہرگز نہیں ہے۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ اس کے سامنے موجود جسم ان کی بیٹی کا تھا، اسی لیے وہ چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ سدرا ہوش میں آ، میں ماں ہوں تمہاری، وہ ایک دم ڈر بھلائے غصے سے چیخی،
جب سدرا نے شدید غصے کے عالم میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں ایک کے بعد ایک پھینکنا شروع کر دی۔ سدرا کا اتنا بھیانک جلال دیکھ کر وہ ایک کونے میں ہو گئی۔ میں تیری بیٹی سدرا نہیں بلکہ بڑی خانم کی ہونے والی پوتری بہو ہوں، وہ اکھڑ کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے جیسے آسمان فوزیہ کے سر پر گرا گئی۔ اس کے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ معاملہ کیا ہے، یعنی وہ جنات اس کے اپنے قابو میں کر چکے تھے اور اب اسے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے۔ یہ سوچتے ہی اس کی اپنی جان نکلنے لگی۔ اکلوتی بیٹی کی جان یوں خطرے میں دیکھ کر وہ کانپ گئی، لیکن شاید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے کھڑی ہوتی باہر بھاگنے لگی تاکہ کسی کی مدد طلب کر سکے، لیکن سدرا کی جلالی آواز پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گندی عورت، کوئی تیری مدد نہیں کر سکتا، اور اگر تو کسی عامل کے پاس گئی تو تیری بیٹی، بھاری آواز میں بولتی سدرا زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ فوزیہ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے، میری بچی کو چھوڑ دو۔ وہ وہیں زمین پر سدرا کے سامنے بیٹھی ہاتھ جوڑنے لگی، جبکہ سدرا ٹھہری ناگوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، پر خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ فوزیہ کی بات سنتے ہی سدرا کے جسم میں بولتی جنذاتی حتمی بولی، سدرا اب ہماری ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فوزیہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، میرے پاس میری بیٹی کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں، اس کو چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی، چاہے تو مجھے لے جاؤ پر میری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ فوزیہ ہاتھ جوڑتے ہچکیوں سے رونے لگی، ٹھیک ہے، ہم سدرا کو چھوڑ دیں گے، پر پھر تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا۔ کڑک آواز میں شرط سامنے رکھی تو سدرا کی واپسی کی امید میں اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ تم لوگ جو بولو گے میں کروں گی، مجھے سب منظور ہے، بس میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ ہاتھ جوڑتے بولی تو جواب میں اس جنزادی نے اپنی شرط بتائی، جسے سنتے ہی فوزیہ کے کان سن ہو گئے اور سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، جب وہ جنزادی ایک دم بھڑک گئی اور بولی، پھر ہم سدرا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ دلہن بنی سدرا کھڑی ہوئی، جب فوزیہ ایک دم چیخ پڑی، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے راضی ہوں، میں یہ سب کروں گی، جو تم لوگ کہو گے میں کروں گی۔ فوزیہ کے بعد پر وہ جنزادی گہرا سا مسکرائی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک زہر انگیز تھی، شیطانیت سے بھرپور۔ پھر اچانک سدرا کا کھڑا وجود بے جان ہوتا بستر پر گرا، یوں جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ فوزیہ چلاتی اس کی جانب بڑھی اور سدرا کے دلہن بنے وجود کو جھنجھوڑنے لگی، سدرا میری بچی۔ سدرا کے بے ہوش وجود کو خود میں بھینچتے وہ رونے لگی۔ اپنی بیٹی کے لیے جو کام کرنے کا وہ راضی ہو چکی تھی، وہ اس کے لیے جان دینے سے زیادہ مشکل تھا۔ اتنا گھٹیا کام تو اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا، لیکن سدرا کی جان بچانے کو مان گئی تھی۔ لیکن شاید وہ جنات بہت بیوقوف تھے یا فوزیہ بہت زیادہ چالاک۔ فوزیہ نے ارادہ کیا تھا کہ گھر بار سامان سب چھوڑ وہ بہانے سے سدرا کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور کبھی اس گھر کی طرف واپس نہیں دیکھے گی۔ اگلے دن صبح سدرا کی آنکھ کھلی، وہ بالکل نارمل تھی، ایسے جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، لیکن وہ صبح جسم کے درد سے رو رہی تھی کہ اس کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، اور اس کی حالت دیکھتے ہی فوزیہ بھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ درد کس چیز کا ہے۔ جن کا حاوی ہونا اور اس کے جسم کو چھوڑنا انسانی جسم کے لیے خطرناک اذیت تھی، اور وہ جن زادی تو جانے کتنی بار اس کے جسم کے اندر داخل ہو کر نکل چکی تھی۔ جب اچانک زہر چلانے پر فوزیہ کے ذہن میں خیال گزرا کہ اگر وہ اسپتال کے بہانے سدرا کو باہر لے جاتی ہے تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنے پاس جتنے پیسے تھے اسے بٹوے میں رکھا اور چادر اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو سدرا، کھڑی ہو جاؤ، جلدی سے کھڑی ہو جاؤ، ہمیں اسپتال جانا ہے۔ فوزیہ نے لڑکھڑاتی آواز میں سدرا کو پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچا، الماری سے چادر نکال سدرا کو اڑائی اور جلدی جلدی اس کو سہارا دیتے گھر کے دروازے تک لے کر آئی۔ لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز عبور کرنے لگی، سدرا ایک جگہ جم گئی۔ کیا ہوا؟ جلدی چل سدرا، وہ اچانک بولی جب سدرا نے پلٹ کر انہیں مسکراتے دیکھا۔ سدرا کو مسکراتے دیکھ پہلے تو وہ چونک گئی، لیکن پھر جھٹکے سے سدرا کو خوف سے دور کرتے سانس رک گئی، کیونکہ وہ مسکراہٹ سدرا کی نہیں تھی۔ بہت چالاک ہے تو گندی عورت،
اور نفرت سے بولی، تجھے کیا لگا تو اتنی آسانی سے چکمہ دے دے گی؟ وہ زوردار آواز سے دروازہ بند کرتے نفرت سے بولی، نہیں، میں بس سدرا کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی، اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ فوزیہ نے صفائی دی، الماری کے اوپر ایک پڑیا رکھی ہے، وہ پانی میں گھول پلا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ غصے سے بولتے سدرا واپس کمرے میں چلی گئی، اور جب فوزیہ اس کے پیچھے کمرے میں گئی تو ایک بار پھر سدرا بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب فوزیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ سوائے ان کی شرط ماننے کے علاوہ فوزیہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس نے سدرا کو اٹھایا اور فریج کے اوپر ہاتھ مارا تو ایک سفید پڑیا نکلی۔ اس نے وہ پڑیا موجود پاؤڈر سدرا کو گھول کر پلا دیا۔ وہ خوفزدہ ضرور تھی لیکن سدرا کو تڑپتا دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جیسے ہی وہ پانی سدرا نے پیا اس پر غشی چھانے لگی اور ایک مرتبہ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو اس کے جسم کا درد بالکل غائب تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ فوزیہ کے پاس وقت کم تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سدرا کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتی، اسی لیے اس نے بہت ہمت جمع کر کے گھر کے باہر ایک سیاہ رنگ کی تختی لگا دی جس پر لکھی تحریر باہر گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ لوگ اس پر شک کریں گے یا بہت برا بھلا بھی کہیں گے، کیونکہ جو کام وہ کر رہی تھی وہ کسی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب اگلے دن ایک عورت ایک خوبصورت لباس اس کے پاس لے کر آئی۔ وہ لباس اس کے ہاتھوں میں تھمایا، وہ ناسمجھی سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ وہ اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ جب فوزیہ کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر اس عورت نے فوزیہ کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما دیا، جسے دیکھتے ہی فوزیہ کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ لیکن وہ عورت وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں دباتے ہوئے، رکھ لو، ہدیہ ہے۔ فوزیہ نے وہ پیسے اپنے پلو میں دبا لیے۔ جب وہ عورت بولی کہ اسے کل تک یہ لباس چاہیے، فوزیہ نے فوراً حامی بھر لی۔ پہلی بار ہاتھوں میں ایسے پیسے لیتے اس کا دل بہت عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیسے نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ یقیناً حرام تھا، لیکن پیسوں بھرا لفافہ اپنے ہاتھ میں دیکھتے اس کا دل لوٹنے پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ اگر وہ سدرا کو لے کر یہاں سے بھاگتی بھی تو اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑتی۔ اس نے رات جاگ کر وہ لباس سیا اور سینے کے بعد فجر سے پہلے اس لباس کو کمرے میں رکھے چھوٹے سے صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ عورت اس لباس کو لینے آئی تو فوزی نے اس صندوق سے نکال کر وہ لباس اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت خوشی سے وہ لباس لیے چلی گئی، جبکہ فوزیہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اب نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ لیکن 4 دن بعد وہی عورت مٹھائی اور ایک خوبصورت لباس لیے میرے پاس آئی، میرے ہاتھ چومنے لگی۔ میں اس سے صالحانہ انداز پر پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے خوشی سے مجھے بتایا، جیسے ہی میری بیٹی نے وہ لباس پہنا اس کا بہترین رشتہ آ گیا اور اب وہ رخصت ہو چکی ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ شادی کیسے؟ لیکن اس عورت کے جانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو سر پر چھت گویا آن گری، کیونکہ سامنے ایک کاغذ اور ایک سونے کی اشرفی رکھی تھی۔ اس کی مشین پر اس نے حیرت سے آگے بڑھتے وہ اشرفی اٹھائی جو چمچماتی سونے کی تھی، اور پھر نیچے گرا کاغذ اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھتی گئی میری سانس اٹکنے لگی۔ پڑھنے کے بعد میں نے جلدی سے وہ کاغذ پھاڑ دیا اور اشرفی اپنے پلو میں دبا لی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا دکھی، لیکن اس نے اپنی جذبات دبا لیے۔ ابھی اس عورت کو ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ روز عورتیں اس کے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے سلوانے آتی، لیکن وہ منع کر دیتی۔ وہ کپڑے صرف ہر ماہ کی چاند کی 13 تاریخ کو سیتی ہے اور ایک ہی لباس سیتی ہے۔ لوگ بہت مایوس ہوئے لیکن پھر مجبور تھے، اسی لیے مان گئے۔ جو عورتیں آئی تھیں ان سب کو لائن وائز نمبر کی پرچیاں دے دی گئی تھیں۔ دوسری طرف سدرا باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن فوزیہ جانتی تھی کہ جب تک ان جنات کا کام پورا نہیں ہوتا وہ سدرا کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن وہ بہت خوش تھی کہ انہوں نے اب سدرا کے وجود کو چھوڑ دیا ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ صحیح ہونے کے باوجود گھر کی ویرانیت بڑھتی گئی۔ سدرا روز یہاں سے جانے کی بات کرتی لیکن فوزیہ منع کر دیتی۔ اب وجہ بدل چکی تھی۔ اب وہ سدرا کی وجہ سے یہاں نہیں رکی تھی، بلکہ ہر ماہ ملنے والے بہت سارے پیسے اور سونے کی اشرفی کی لالچ میں رکی تھی۔ وہ ان چند ماہ میں اتنا کما چکی تھی کہ ایک اچھا گھر لے سکیں۔ جو سونے کی اشرفیوں سے ملتی تھی اس کی مالیت 2-2.5 لاکھ سے زیادہ تھی، اور اس پر جو وہ عورتیں تحفے اور پیسے ہاتھ میں رکھ جاتی تھیں وہ لباس پہنتے ان کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ لیکن یہ ان پیسوں اور سونے کی چمک تھی جو اسے بے ضمیر کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس گھٹیا کام کی عادی ہو رہی تھی۔
پہلے وہ کچھ پیسے جمع چاہتی تھی جب تک سدرا باہر نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اب تو سدرا باہر جا رہی تھی۔ وہ بآسانی بھاگ سکتی تھی لیکن نہیں بھاگ رہی تھی، صرف اسی لیے کہ کچھ پیسے اور۔ آج وہ خلاف معمول کافی دیر سونے اور اشرفی کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ کل شام ہی اس نے ایک اور لباس سی کر اس عورت کو دیا تھا، لیکن جب سے اب تک کچھ نہیں ملا تھا تو تھک ہار کر وہ مایوسی سے سو گئی تھی۔ سدرا گھر میں فارغ گھومنے لگی، کمرے کے باہر سے گزرنے لگی تو اسے مشین پر کچھ چمکتا نظر آیا۔ وہ چونکی اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ پاس گئی تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ وہ چمکتی چیز سونے کی اشرفی ہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس اشرفی کو اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ یہ نقلی ہے، کیونکہ اصل کہاں سے آتی، لیکن اس سونے کے سکے کی چمک منہ سے بول رہی تھی کہ وہ کوئی معمولی دھات نہیں۔ اشرفی سے نظر ہٹا کر اس نے اس کاغذ پر نظر ڈالی جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ بغور اس کاغذ کو پڑھنے لگی اور جیسے جیسے پڑھتی گئی آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے بہنے لگے اور پاؤں تلے جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے جو اس کے جسم سے لے کر اس کی روح تک کو جلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کاغذ اور اشرفی اسی حالت میں واپس اپنی جگہ پر رکھ دی، روتے ہوئے اپنی زمین پر سوئی، ماں کو دیکھا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اندر سے دروازہ لاک کیا۔ وہ روتے لرزتے ہلکی ہلکی کانپنے لگی۔ دل چیر دینے والی سچائی اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو یہ سب نہ سمجھتی، وہ سب جانتی تھی، وہ سب سمجھتی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ایک نہج پر پہنچی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ کیا کرے گی، اور اب اس پر عمل باقی تھا، لیکن جو عمل وہ کرنے والی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی موت ہی ممکن تھی، پر اب مرنا لازم تھا، ورنہ اس کی ماں نہ جانے کتنی اموات کی ذمہ دار ٹھہرتی۔ ان کا ضمیر شاید مر چکا تھا، لیکن وہ اپنا ضمیر مار نہیں سکی تھی۔ ضمیر مارنے سے بہتر تھا کہ وہ خود موت کے گھاٹ اتر جاتی۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کے قدم باہر جانے کو تڑپ رہے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ باہر جائے اور ایک آخری بار اپنی ماں کو سینے سے لگائے، خود میں بھینچ لے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو اپنے فیصلے پر کمزور پڑ جاتی۔ اسی لیے خود کو مضبوط رکھے وہ آگے بڑھی، خود کو تیار کرنے لگی۔ جب فوزیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنی مشین کو دیکھا، لیکن مشین خالی دیکھ وہ مایوسی سے اٹھی اور سدرا کو پکارا۔ 3 سے 4 مرتبہ بھی پکارنے پر جواب نہ ملا۔ فوزیہ غصے سے اٹھی، ویسے ہی اشرفی نہ ملنے کا غصہ اس کے ذہن کو معاف کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چلاتے دوسرے کمرے میں گئی، وہاں بھی سدرا کو نہ پاتے وہ پلٹنے لگی۔ جب نظر شیشے پر پڑی اور پتھر کی طرح ساکت ہوتی ٹھہر گئی، وہاں لکھی تحریر پڑھتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہوش و حواس گم ہوئے تو بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹے بے ہوش رہی، جب اٹھی تو فوراً کھڑی ہوئی، شیشے کے پاس گئی۔ شیشے پر اب بھی وہ تحریر لکھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس تحریر کو مٹانے لگی، ساتھ ساتھ چلانے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح سدرا کو پکارتی زمین پر لوٹنے لگی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ چلا کر انہیں مخاطب کرنے لگی، جو یقیناً اس کی بیٹی کو لے کر چلے گئے تھے۔ سدرا، خدا کے لیے میری بیٹی لوٹا دو، سدرا میری بیٹی لوٹا دو۔ تم نے جو بولا میں نے وہ کیا۔ تم لوگوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہر ماہ تم لوگوں کو ایک لڑکی دلواؤں تو تم لوگ میری سدرا کو چھوڑ دو گے۔ وہ کہتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس دن ان جنات نے یہی شرط رکھی تھی کہ سدرا کے بدلے اسے کہیں سے بھی ہر ماہ ایک انسانی لڑکی دلوانی پڑے گی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، اس کا ضمیر اسے منع کرنے کے بجائے اسے حامی بھرنے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ اس لڑکی کا لباس اس صندوق میں رکھتی جو جنات نے دیا تھا، پھر جیسے وہ لڑکی پہنتی تو ان کو معلوم ہو جاتا اور وہ اس کا رشتہ لے کر جاتے اور پھر اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیتے۔ ماں باپ کو اس بات کا علم نہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بھیج رہے ہیں، لیکن پھر فوزیہ کو جو دولت ملی تو ضمیر مر گیا۔ سدرا کے ساتھ بھاگنے کا موقع ملنے کے باوجود وہ یہیں رہی، اور اب اس کی بیٹی غائب تھی اور اس شیشے پر لکھا تھا، سدرا ہماری تھی، ہم نے لے لی، تم لوگ دھوکہ نہیں کر سکتے، میری بیٹی واپس کرو۔ وہ حلق کے بل چلائی تو شیشے پر ایک تحریر لکھی آئی، جو دوسروں کی بیٹیاں گئیں ان کا کیا؟ اس سوال پر وہ پتھر ہو گئی۔ ہاں، اس نے بھی تو کتنی بیٹیوں کو جدا کیا تھا ماں باپ سے۔ وہ سانس تک روک گئی، منہ سے ایک بھی لفظ نکلنے سے انکار ہی تھا۔ سدرا، وہ ہچکیاں لیتے رونے لگی، معافی مانگنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، مجھے لے جاؤ، سزا مجھے دو، پر اب کے کوئی جواب نہ ملا۔ فوزیہ کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ اپنا، بس روتے ہوئے وہ سدرا کو پکار رہی تھی۔
جب اچانک سے اس کو ہلاتے ہوش دلائے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ سدرا تھی۔ فوزیہ بے یقینی سے بیٹھتی اسے چھونے لگی، پھر خود میں بھینچ لیا، لیکن سدرا فوراً پیچھے ہو گئی اور سرد بے یقین نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی بدلی نظریں دیکھ کر فوزیہ چونکی کہ کہیں اسے علم تو نہیں ہو گیا کہ وہ کیا کرتی تھی، اور افسوس جب سدرا نے یہ بات کی کہ فوزیہ ہاتھ جوڑتے معافی مانگنے لگی، لیکن پھر سدرا کے منہ سے ایک الگ انکشاف سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سدرا اس دن روتے ہوئے کمرے میں ماں کی غلطیوں کا ازالہ کرنے گئی تھی، اور اس نے تیار ہوتے ہی کہا تھا وہ جنات اسے لے جائیں اور اس کی وجہ سے جن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ وہ بہت روئی تھی، اس نے اشرفیوں کے نیچے رکھے کاغذ میں سب کچھ پڑھا تھا۔ اس وقت وہ جنات اسے لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ ان میں سے ایک انسانی شکل میں سامنے آیا تھا، اور پھر سدرا کو بتایا تھا کہ وہ ساری لڑکیاں انہی کی تھیں۔ جو عورتیں اس کی ماں کے پاس کپڑے سلوانے آتی تھیں وہ انسان نہیں، جنات ہی تھیں۔ وہ صرف سدرا اور اس کی ماں کا امتحان تھا۔ وہ شرپسند جنات تھے، پر وہ نیک دل لوگوں کو پریشان نہیں کرتے تھے۔ وہ بس کچھ وقت اور انتظار کرتے اور پھر بطور سزا ہمیشہ کے لیے سدرا کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن سدرا کا آج کا روپ دیکھ کر وہ سدرا کو بخش چکے تھے۔ اور پھر فوزیہ کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب یوں بھی اس کی شروعات فوزیہ نہیں کی تھی، یہ ان کی جگہ تھی جہاں وہ دونوں آئی تھیں۔ شروعات میں ان کی بیٹی نے شرارتاً سدرا کو تنگ کیا تھا، لیکن فوزیہ نے دم کا پانی چھڑک کر انہیں تکلیف دی تھی۔ انہوں نے سدرا اور فوزیہ کو گھر سے نکل جانے کا کہا تھا کہ اب وہ معاف تو کر چکے ہیں، پر وہ یہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر فوزیہ روتی معافی مانگتی ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہی تھی۔ وہ پیسے اشرفیاں جس طرح اس کے پاس آئی تھیں اسی طرح غائب ہو چکی تھی۔ جب سڑک پر بیٹھے سدرا نے پانی کی بوتل نکالنے اپنا بیگ کھولا تو بری طرح ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ بیگ اب سامان کی جگہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک پرچہ تھا جس پر لکھا تھا سدرا کا انعام۔ یہ دیکھتے فوزیہ ایک بار پھر آنسوؤں سے روئی۔ پھر ان اشرفیوں کو بھیج کر انہوں نے اسے ایک گھر سے زیادہ بڑا گھر خریدا، جہاں وہ پہلے سسرال کے ساتھ رہتی تھی، اور بہت سی اشرفیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھیں۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ اس گھر میں جہاں جنات کا بسیرا تھا وہاں اب کوئی اور فیملی رہتی ہے اور خوشحال بھی ہے۔ وہیں دوسری طرف معلوم ہوا تھا کہ ان کو گھر سے نکالنے کے بعد، ان کا حق چھیننے کے بعد فوزیہ کے سسرال والے بزنس میں بھاری نقصان ہونے سے رو پڑے تھے، روڈ پر آ گئے۔ فوزیہ کا ضمیر اب بھی اسے ملامت کرتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔